Assalamualaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ वहशत ज़दा भीगी रात की लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। पार्ट 2 इससे आधे घंटे बाद ही आप देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों यानी फाइनल पार्ट अपलोड होगा। क्या बनेगा दिलरुबा का? दिलरुबा माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हाजिम अली शाह को? अब तो उसने इतना अपने आप को सुधार लिया है कि आइडियल इंसान बन गया अब तो एक। लेकिन पता नहीं क्यों दिलरुबा का दिल इतना सख्त हुआ है। शायद इसलिए भी कि दोनों बहनों ने इतनी सख्तियाँ झेली हैं लाइफ में कि अब उनके दिल जो है बहुत सख्त हो गए हैं। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरह। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। वहशत ज़दा भीगी रात एपिसोड लास्ट पार्ट 1। राइटर हैं एमन रज़ा। कल से हातिम अपने बिजनेस के काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था और एक ही दिन में उसे ये कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। सारा दिन उसका जायशा के कमरे में गुजरा था। अब जब रात सोने को अपने कमरे में आई तो ज़रा दिल ना लगा। वो खामोश भी सोफे पर बैठकर अपना काम करता तो दिलरुबा को उसके होने से कमरा जानदार लगता था। अब तो जैसे वो गुमसुम सी थी, वरना उससे लड़ झगड़ लेती थी। भूख जोरों की लगी थी मगर उसने खाना ना खाया था। हालांकि वो हाजिम के आने से पहले ही खाना खा लेती थी, कभी उसका इंतज़ार करने की जहमत नहीं की थी। भूख बर्दाश्त ना हुई तो रात के 2 बजे दुपट्टा सीने पर डालते नीचे किचन की तरफ चल पड़े। वो किचन के करीब पहुंची तो किचन से खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। जायशा को तो वो सुला कर आई थी और हाजिम भी घर पर नहीं था। फिर ये कौन है? वो हाथ भींचती आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। उसने करीब टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया और जूते वहीं उतारती दबे पाँव चलने लगी। हाजिम की उसकी जानिब पुश थी। तुम आ गई? वो उसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। उसने हाथ नीचे कर लिया। तुम क्या समझी कोई चोर है? वो हौले से मुस्कुराया। वो बगैर देखे ही उसकी मौजूदगी भांप गया था। कैसा एहसास था उसके दरमियान। इसे छोड़ो और हाथ धो लो, फिर साथ खाना खाते हैं। वो उसके हाथ में पकड़े गुलदान की तरफ इशारा करता हुआ बोला, जो उसने फौरन शर्मिंदगी से वहाँ टेबल पर रखा और सोचने लगी भला इसे कैसे पता चला कि उसे भूख लगी है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो इसकी शक्ल देखते ही उसके दिल का हाल पढ़ लेता था। मोहब्बत की थी, मजाक थोड़ी था। वो पुरजोश अंदाज में बोलता जा रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो झंझला कर बोली। क्या मतलब? वो उलझकर उसे देखने लगा। मैं जानती हूँ तुम कैसे इंसान हो, फिर क्यों अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने? वो तिनक कर बोली। तुम मुझे घटिया कह सकती हो लेकिन मुनाफिक नहीं। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सबके सामने हूँ। छुप कर नहीं करता कुछ। क्या तुमने मुझे कोई बुरा फ़ेल अंजाम देते देखा? वो आंखों में दर्द लिए बोला तो वो लब भींच कर रह गई। वो खाना उसके सामने रखता बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, जबकि वो उसकी प्लेट को देखने लगी थी, अफसोस से जो अनछुआ छोड़कर चला गया था। यकीनन उसकी बातों ने हातिम की भूख उड़ा दी थी। वो जायशा को भी अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था, जबकि मेहरान तो उसका लाडला था जो उससे लाड उठवाते नहीं थकता था। हमेशा ज़्यादातर उसकी ही गोद में पाया जाता था। लेकिन दिलरुबा नहीं जानती थी कि वो अब तक हाजिम को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही थी। रमज़ान शुरू हो चुका था वो बाकायदगी से रोज़े रखते थे। जैसे ही हाजिम अली शाह ऑफिस से थका आ रहा आता तो वो अफ्तारी का सामान टेबल से उठवा देती थी। उसको शायद इल्म नहीं था कि वो भी रोज़े रखता था। ये तो जायशा और दिलरुबा को उस दिन पता चला जब वो आज देर रात तक किचन में बैठी बातें कर रही थी और मुलाजिम एक डिश में वो सामान रखने लगी थी जो दिलरुबा मुलाजिमों को अफ्तारी के लिए देती थी। ये तुम कहाँ लेकर जा रही हो? ये खाना तो मैंने तुम लोगों को दिया था। वो हैरत से बोली तो मुलाजिमा उसकी तरफ देखने लगी और जाते हुए बोली, मैडम आप जो हमें रोज़ खाने के लिए देती हैं वो तो हम खाते ही नहीं, बल्कि साहब जी वो हमसे ले लेते हैं और उसके बदले हमें बाहर से खाना मंगवा देते हैं।
کیونکہ انہیں گھر کا کھانا پسند ہے اور وہ روز ہمارے کھانے سے ہی افطاری کرتے ہیں. جو آپ ہمیں دیتے ہیں کھانے کے لیے اس کی بات سن کر عائشہ اور دلربا دنگ رہ گئی تھی. دلربا کے دل میں شدت سے تکلیف ہوئی تھی. تو کیا وہ بھی روزے رکھتا تھا؟ اور اس نے ایک دفعہ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا کہ اسے کچھ چاہیے یا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے. حازم اس لیے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا کیونکہ جب بھی وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتا تو دلربا وہاں سے اٹھ جاتی تھی. اس لیے اس نے ان کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا تھا. مگر جو اب ہوا تھا اس کے ساتھ عائشہ دلربا کو ملامتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی. دلربا تم نے بہت برا کر لیا ہے بھائی کے ساتھ. بہت سزا دے رہی ہو انہیں. خدارا بس کرو. اتنی بڑی سزا اچھی نہیں میری بہن. اتنی پتھر دل تو نہ تھی. اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی تم کہ تمہیں کسی کا احساس ہی نہیں رہا کہ تمہارا شوہر کیسے جی رہا ہے. کیا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں کہ خدا تمہیں کیسی سزا دے گا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی یا اسے یوں سزا دینے کی؟ یہ کہتے ہی وہ ناراضگی سے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ دلربا سوچوں میں گھری وہیں کھڑی رہ گئی تھی. اسے شدت سے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو رہا تھا. وہ سراسر غلط کر رہی تھی. تو کیا اس کے روزے قبول ہو رہے ہوں گے؟ یقیناً نہیں. اس نے لب کاٹتے نم آنکھوں سے سوچا. لیکن جب اگلے دن حازم کو گرم گرم تازہ افطاری ملی تو وہ بھی حیرت کا شکار ہوا تھا. آخر یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ مگر اسے تبدیلی اچھی لگی تھی. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دلربا بھی اس کی طرف پلٹ رہی ہے. ڈائننگ ہال سے باتوں کی آتی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے اور ایک بار نہیں 100 بار دیکھا تھا اس نے اس شخص کو. کیا واقعی دستگیر شاہ یہاں ان کے گھر موجود تھا؟ مگر کیوں؟ اس نے دوسری طرف نظر حازم کو دیکھا جو ہنس رہا تھا. اس کے ساتھ اسے کل رات کا لمحہ یاد آیا جب حازم نے اسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا تھا کہ کل اس کے لیے ایک سرپرائز ہے. تو یہ تھا اس کا سرپرائز. اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے نظر بھر کر دیکھا اور جب تک وہ چلا نہیں گیا وہ وہیں کھڑی رہی. تو کیسا لگا سرپرائز میری بہن کو؟ حازم نے اچانک نمودار ہوتے پوچھا تو وہ ایک دم اپنے دل پر خوف سے ہاتھ رکھ کر رہ گئے. بھائی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا لیکن مجھے آپ کا سرپرائز بہت پسند آیا. شکریہ بہت بہت. مگر آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے اپنا دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھ ڈالا تھا آخر جس پر وہ مسکرا دیا تھا. بے شک میں بتا سکتا تھا. وہ میرا جگری دوست ہے لیکن اس لیے نہیں بتایا کیونکہ یہ میری بہن کا معاملہ تھا اور جب تک میری بہن نہیں چاہے گی میں اس کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اس نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کو احساس ہوا تھا جیسے اس کا سگا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو. تو اس نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا جس پر اس کے سر پر ہلکی سی دھپ لگا کر رہ گیا تھا. بہن بھی کبھی بھائیوں کو شکریہ بولتی ہیں کیا؟ یہ تو ان کا حق ہوتا ہے. وہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا تو یہ منظر سیڑھیوں میں کھڑی دلربا نے بھی مسکرا کر دیکھا اور سوچنے لگی تھی کہ اس نے حازم کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور وہ اس سے جڑے رشتوں کا بھی کتنا خیال رکھتا تھا. اگلے دن جب حازم نے اسے ڈنر پر لے جانے کا بولا تو وہ بلا تردد مان گئی تھی. وہ ہوٹل میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے دستگیر کی نظر ان پر پڑی تھی اور وہ حیرت سے ان کے قریب چلا آیا تھا. عائشہ میری جان تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور حازم تم عائشہ کو کیسے جانتے ہو اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولا تو حازم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر تب تک وہ دلربا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا جس کے جواب میں دلربا نے زور سے دستگیر شاہ کے پاؤں کے اوپر اپنی ہیل ماری تھی جس پر وہ بلبلا کر رہ گیا تھا. بغیر بات سنے ہاتھ لگانے کی بہت بری عادت ہے آپ کو. نہیں ہوں میں عائشہ اس کی بہن ہوں میں. دلربا اس دن کی ملاقات تو نہیں بھولے ہوں گے آپ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں ورنہ میرے پاؤں کنٹرول میں نہیں آئیں گے. وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو دستگیر شاہ ششدر کھڑا اسے دیکھنے لگا تھا. بھلا کوئی اپنی بہن سے اتنا کیسے مل سکتا تھا؟
اگر تم یہاں ہو تو پھر ظاہشہ کہاں ہے؟ پلیز مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں اس سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں بدل گیا ہوں۔ اور وہ بے صبری سے بولا تو وہ اس کی باتوں اور التجاؤں کو نظر انداز کرتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے امید بھری نظروں سے حاتم کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ زندہ گھر جانا ہے، بس اتنا بتا دوں تمہاری بیوی جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ پیچھے دستگیر شاہ سوچ کے تانے بانے بننے لگا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ گھر آ گئے تھے بغیر کچھ کھائے۔ اب مشہور زمانہ بزنس مین حازم علی شاہ کچن میں کھڑا اپنے کھانے کے جوہر دکھا رہا تھا۔ 20 منٹ میں وہ مزیدار سا لذیذ پاستا تیار کر چکا تھا۔ بہت بار کھانا بنایا ہے لیکن پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گا یا نہیں، حازم اس کے سامنے ٹرے رکھتا ہوا بولا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں آپ کو، وہ شرعی لہجے میں بولا، اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ حازم کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود کھا سکتی ہوں، وہ ٹرے کھسکاتی ہوئی بولی۔ وہ لب دبائے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنے وہ پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ تم دیکھو گے تو میں کیسے کھاؤں گی؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ یکٹک اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم دیکھو گے تو میں کیسے کھاؤں گی؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ یکٹک اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حازم، وہ مدھم آواز میں بولے، کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے ہونٹوں پر میرا نام۔ وہ بے خودی میں اسے تکتا جا رہا تھا۔ میں کھا لوں یا نہیں؟ اب کہ وہ زور سے بولی۔ وہ کچن سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ رہی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بھی خوشیاں آنے والی تھیں۔ یہ اسے 2 دن بعد کی بات ہے جب ظاہشہ اور دلربا شاپنگ پر گئی تھی، جبکہ حازم آج گھر پر اکیلا بور ہو رہا تھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے منہ بنا کر رکھا مگر پلٹا نہیں۔ وہ سمجھا دلربا ہے۔ آ گئی میری یاد، وہ بغیر پلٹے بولا۔ حازم، وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی اسے گھر میں تنہا دیکھ۔ اس لڑکی کو وہ اپنی دوست کہے یا دشمن، جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچا تھا، اس کی آواز سن کر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، حیرت سے یک لفظی سا جواب آیا تھا۔ وہ سائڈ سے نکلنا چاہتا تھا لیکن وہ سامنے آ گئی۔ کیسے ہو؟ وہ چاہت سے بولی۔ میں ٹھیک، اور تم؟ لٹ مار انداز میں بولا تھا اور رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے دستگیر سے بھی رابطہ کیا کہ تم سے ملنا چاہتی ہوں، مگر اس نے بھی ایک بار بھی مجھے تم سے ملنے نہیں دیا، وہ بس رو دینے کو تھی۔ حازم لب کاٹتا اس سے نظریں ہٹانے کی صحیح کر رہا تھا۔ رہی تو وہ ایک عرصہ اس کی دوست ہی تھی۔ دیکھو، میری شادی ہو چکی ہے، بہت جلد بچہ بھی ہو جائے گا، سو پلیز تم کسی اور کے ساتھ ٹائم پاس کرو، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ملازم سارے منہ کھولے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر انگلی سے بنی لپسٹک بکھیرنے لگی تو اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دلربا اسے یہاں دیکھ کے کچھ غلط سمجھے۔ تبھی دھاڑا، دفع ہو جاؤ، وہ اتنی زور سے دھاڑا یہاں تک کہ غصے سے اس کی نسیں ابھر گئی تھیں۔ تو کیا ہوا، شادی کے بعد کیا لوگ ریلیشن میں نہیں ہوتے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بناتے ہوں گے لیکن مجھے اپنا خراب نہیں کرنا، وہ کرختگی سے بولا۔ حازم، میں تمہارا گھر خراب کروں گی؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، تم سمجھ نہیں رہی، پلیز تم بھول جاؤ مجھے، دنیا میں بہت سے لڑکے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، اس لیے میرا گھر خراب مت کرو۔
وہ سرخ رنگ آنکھوں سے اسے وارننگ دیتے بولا تو وہ پھر سے اس کے قریب آئی تھی چپکنے کو، جب اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے مارا تھا کہ وہ حیرت سے ابلتی آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر غرا کر اس کے قریب آتے بولا، جا رہی ہو یا نہیں؟ تو وہ الٹے پاؤں باہر بھاگی تھی، مگر اندر آتی دلربا سے ٹکرانا اور اس کے کان بھرنا نہیں بھولی تھی۔ کون آیا تھا؟ اس نے اندر آتے کہا۔ کوئی بھی تو نہیں، تم لوگ آؤ نا، وہ سر میں ہاتھ پھیرتا خود کو شان کرتے بولا۔ آج کی ایپیسوڈ ابھی یہیں ختم ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سے ملیں گے اس کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ ہائے ہائے حازم کی قسمت، پھوٹی قسمت۔ دلربا کو بھی اینڈ ٹائم پہ آنا تھا، 10 سیکنڈ بھی لیٹ آتی تو حازم تو بیچارہ نہ پھنستا۔ اب پتہ نہیں کیسے حازم منتوں سے منائے گا۔ ابھی پچھلے والی غلطی سے تو مانا نہیں ہے، اب پتہ نہیں اس غلطی کے بعد دلربا نے تو اس کو کچا چبا جانا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے ریویوز بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہی ہماری موٹیویشن ہوتے ہیں۔ جلدی سے مجھے موٹیویشن دیں تاکہ میں لاسٹ پارٹ بنا سکوں۔ پھر ملوں گی آپ سے، السلام علیکم۔